السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین. آمین یا رب العالمین. تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان اور بڑی رات، اور اس صورت میں کہ ایک تو یہ شب جمعہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی رات بھی، ہمیں 25ویں شب بھی جو ہے نصیب ہو رہی ہے. تو اس کی بڑی ہی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بات کریں گے. تو آج ہم اپنے جو ہے دورہ قرآن کا آغاز خوبصورت ہم سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ایمان اور بھی جو ہے وہ ہمارا ایمان تازہ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا ذریعہ جو ہے وہ خوبصورت انداز جو ہے وہ حمد کا بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بہن عصمت سے گزارش کروں گی کہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ سنائیں. السلام علیکم، سب کسی کو میری طرف سے السلام، اور وعلیکم آپ سب السلام. کو یہ رات بہت بہت مبارک ہو. تو آپ کی خدمت میں ایک نعت حمد پیش کرتی ہوں. تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے. کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا. بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذات ہے تیری بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، ذات ہے تیری بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب.
सबसे अफजल है कलमा, सबसे अफजल है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मज़ाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और खूबसूरत आवाज़ अता फ़रमाए और इसी तरह हमें आप जो है महसूस करती रहे अच्छी आवाज़ से, अच्छी कलाम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक या मन्नानु या बदियस समावाति वल अर्द या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम नसअलुका बि अन्नना नशहदु अन्नका अंता अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत अल अहदु अस्समदु अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्ला तरुद्दना बाद हाज़ा दुआए खाइबीन वला अनबाबी जूदिका मतरूदीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज दौर कुरान का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द और सना के साथ और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने यहाँ जो है वो तौहीद परस्त लिख दे। अल्लाह ताला हमसे अगर कहीं खुफिया भी हुआ, कोई एलानिया हो गया, कोई शिर्क अगर हो गया, जो हिडन शिर्क है जो हम नहीं जानते, या अल्लाह जो ऐसे अमाल हो गए, जो ऐसे कौल हो गए जो आपकी नाराज़गी का सबब बन सकते थे, या अल्लाह जिस खूबसूरत महफिल के आगाज़ से ही, या अल्लाह इस खूबसूरत कलाम के आगाज़ से, या अल्लाह हम सबको तौहीद परस्त बना दे। या अल्लाह जो है आपकी ज़ात पाक है, या अल्लाह आप ही को हम अपना रब मानते हैं। या अल्लाह हमें ऐसी ही इबादतें कबूल फरमा कि अल्लाह जिसमें कहीं शाइबा भी शिर्क का ना हो। या अल्लाह कौल और फ़ेल को पाक और साफ़ कर दे। या अल्लाह जिस तरह ये दिन गुज़रते जा रहे हैं और दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है कि बस इतनी खूबसूरत दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने बरकत अता फ़रमाई कि रातें भी अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अपने ज़िक्र के साथ और इज्तिमाइयत के साथ अता फ़रमाई है। और दिल क्या होता है कि ये महफ़िलें कभी भी ख़त्म ना हों। लेकिन हर चीज़ जो इसकी इब्तिदा है फिर उसकी इंतहा भी है। तो इसी तरह ये दौर कुरान का इब्तिदा है, जिस तरह हुआ इब्तिदा हुई इसी तरह इसकी इंतहा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके कि अल्लाह ताला ईमान की हरारत नसीब फरमा दे। और अब जो आयतें आ रही हैं और हम जो पढ़ते हुए अब आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर इज्तिमाइयत की भी जो है अल्लाह ताला पैगाम दे रहे हैं। तो तौहीद परस्त जो है उसमें क्या चीज़ की खूबी होगी, उसके अंदर ये कि मज़बूती है, क्योंकि उसको अल्लाह से मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह का मफ़हूम उसको पता है, उसकी तफ़सीर वो सीख चुका है। और तमाम तारीफ़ें जब अल्लाह के लिए हैं तो फिर आपस में कोई छोटी और बड़ी बात नहीं है, और फिर कोई जो है फ़र्क किसी स्टेटस का नहीं है, किसी नस्ल का, किसी चीज़ का नहीं है, और फिर किसी खूबी और कमी का नहीं है, गरीब और अमीर का नहीं है, किसी किस्म का फ़र्क जो है वो बाकी नहीं रहता। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस जो है ईमान की तजदीद के साथ कि हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, दिल से इस पर ईमान लाने वाले हैं और अमल से इंशाअल्लाह ताला इसका इज़हार करने वाले हैं। कलमे वाली अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई है, तो हम इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें कलमे वाली शहादत की मौत भी नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आज हमें इंशाअल्लाह ताला हमने सूरह अल हदीद जो है वो मुकम्मल की थी। आज सूरह अल मुजादिला हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए कि सूरह निसा आप पढ़ चुके, उसमें भी जो है निसा औरत, तो औरतों के नाम पर अल्लाह ताला ने सूरत जो है वो नाजिल फरमाई, उसमें अहकामात नाजिल फरमाए। और ये सूरह अल मुजादिला, तो मुजादिला झगड़ा करना, उससे जो है इसमें क्या बात थी, क्या बहस थी, क्या सवाल था, उसका क्या जवाब चाहिए था, तो हम देखेंगे कि इसमें जो है किसकी बात सुनी गई। तो हमें अल्लाह ताला ने
ہے عورت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو کیا ہمیں کمزور بنا کر بھیج دیا، ہم پر پابندیاں بہت عائد کر دیں، اور ہم مرد ہوتے یا لڑکا ہوتے تو کبھی زندگی میں یہ خیال لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، تو ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے، ہمیں تو اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں، اور یہ کام بھی گناہ اور یہ کام بھی گناہ۔ تو ذرا اپنا مقام اسلام کے اندر دیکھیے کہ کیا جو ہے اس سورہ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تو یقیناً اس عورت کی بات سن لی، کس کی بات سنی ہے؟ عورت کی بات۔ عورت اپنی بات میں کمزور ہے، اور عورت جو ہے اس کی تعریف کیا بیان کی گئی کہ وہ اپنی بات کو اچھی طرح جو ہے پہنچا نہیں سکتی، اپنے بارے میں اپنی رائے نہیں دے سکتی، جھگڑا نہیں کر سکتی، وہ ناز و نعم میں اور زیورات میں پلنے والی۔ اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو۔ تو مظلوم کی آہ میں، اللہ اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ مظلوم ہے اور اپنی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ کون تھیں اور ان کا مسئلہ کیا تھا؟ تو جاہلیت کے زمانے میں ایک دستور تھا کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو خاوند غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو کہتا انتی علیہ کا زہر امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو اب ماں کیا ہے؟ ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا، ماں کے ساتھ تو رشتہ جو ہے وہ ایسا قائم نہیں ہو سکتا، تو اس سے کیا ہو جاتا تھا؟ اس کو زہار کہتے تھے، اور اس سے دائمی طلاق جو ہے سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ تو یہ صرف معمولی طلاق ہی نہ تھی بلکہ شدید قسم کی طلاق سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے مل بیٹھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی۔ تو اس بےہودہ رسم کے متعلق پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں مسلمانوں کو بتایا جا چکا تھا کہ کسی کے زہار کرنے یا اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینے سے وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، اور نہ ہی اللہ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے، مگر اس شرعی حکم کی کچھ تفصیل جو ہے وہ یہاں دی گئی۔ اب واقعہ پیش آیا، ایک انصاری اوس بن صامت رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ، ان میں لڑائی ہوئی اور یہ جھگڑا ہوا، تو اوس بن صامت نے غصے میں آ کر یہی زہار کے الفاظ کہہ دیے، اور جس کا فریقین میں معروف مفہوم ابدی طلاق تھا۔ اب بعد میں زوجین جو تھے ان کو سخت ندامت ہوئی، کیونکہ اولاد بھی تھی، اور اس اولاد کے مستقبل کے ان کو جو ہے کئی خطرات اس وقت سامنے آ گئے۔ اب خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب اس وقت تو کوئی جو ہے زہار کے بارے میں حکم واضح طور پر نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم اب اس پر حرام ہو گئی۔ اس پر خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا تھا، میں نے تو اپنی جوانی اس کے یہاں گزاری، اب بڑھاپا کس کے پاس گزاروں گی؟ نیز میری اوس سے اولاد ہے، اگر میں اس سے دستبردار ہو جاؤں تو اولاد بے توجہ کی نظر ہو جائے گی، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو میں ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتی۔ تو یہ بات جو تھی گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ کیا چاہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں کوئی فیصلہ سنا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی یہ ابتدائی آیات نازل فرمائی، اور یہ اسی خستہ حالی میں واپس جا رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلایا اور بلا کر یہ آیات سنائی، اور جس میں صرف انہی کے مسئلے کا حل نہیں بلکہ اس عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اس جو بری رسم تھی اس کو جو ہے اس بری رسم کو مٹا کر تمام بنی نوع انسانیت پر جو ہے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی۔ تو کہو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کا سبب بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت کا سبب بنا دے۔ تو وہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایسی جو ہے وہ آپ کے سوال کبھی کلاس میں ہوتا ہے، کوئی سوال کر لیتا ہے، اس سے جو ہے سب کو وہ جواب مل جاتا ہے، جو کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ سوال نہیں کرتا، تو ایک شخص وہ سب کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ یہ کس طرح جو ہے رحمت کا سبب بنی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والی نسل تک کے لیے جو ہے احکامات کو نازل فرمایا۔ تو پھر صحابہ کا
کیا ان کے لیے دل میں جو مقام تھا، تو صحابہ کرام کے دل میں ان کی بہت قدر و منزلت تھی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے کہ خولہ جنہوں نے راستے میں آپ کو بلایا اور کچھ بات کہنے لگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بڑی توجہ سے بات سننے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ اس بڑھیا کی بات بڑی توجہ سے سن کر اسے اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے، عورت ہے، عورت جو آج کہا جاتا ہے عورت کو حقوق اور عورت کے لیے جو ہے وہ سڑک پہ نکل کر تماشا بننے والی عورتیں عورتوں کے حقوق مانگتی ہیں، یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لی تھی، اور عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے۔ تو ذرا دیکھیے اسلام کیا ہے، عورت کا اسلام میں مقام کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جو ہے وہ امیر المومنین، اور ان کا غصہ کیسا، جلال کیسا، اور مرد جسے کہتے ہیں کہ پاورفل ہوتا ہے، تو اس زمانے کے مردوں کی کیا خوبی تھی اور وہ کس طرح عورت کی عزت کر رہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے عورت کو بالکل نچلے طبقے کا سمجھا جاتا ہے، گھروں میں عورت کی بات کا جو ہے مشورہ لینا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق، جیسے کہ بہت ساری جگہ پر یہ کہ کلچر بن گیا کہ سب سے برا تعلق جو ہوگا وہ میاں بیوی کا ہوگا، باقی سب کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، شوہر زمانے میں اچھا ہوگا، گھر میں گھستے ہی جو ہے وہ ایک جابر جو ہے حکمران کی حیثیت سے داخل ہوگا، کیونکہ مرد ہے تو اس کو جو ہے حاکمیت دی ہے، تو اس کا تصور جو ہے وہ یہی ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ گھر میں آؤ تو بس غصہ اور تناؤ کا شکار ہو، اور بس دوسروں کو بھی جو ہے ذہنی اذیت دینا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس کو درست کرنا پڑے گا۔ کیوں ذہنی مریض اگر کسی کو بنا دیا جائے مستقل مینٹلی ٹارچر کر کر کے، تو یہاں پر یہ سبق اور یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے عورتوں کو دبا کر رکھنے کو اپنی شان سمجھا ہے۔ یہ ایک بزدلی کی نشانی تو ہو سکتی ہے کہ کمزور کو دبانے والا اصل میں خود کمزور ہے، اور جو طاقتور ہے وہ کمزور کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے کہ ماں ہوں اور میری قوت ہے اور طاقت ہے، اور میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتی ہوں، تو نہیں کرتی نا۔ کمزور کے لیے کیا ہے؟ شفقت اور رحمت ہے۔ تو ہر وہ رشتہ جو کمزور کے اوپر کسی کو اللہ تعالیٰ نے قوت والا جو ہے وہ مقام دیا ہے، تو اس میں رحمت اور شفقت اور عزت اور احترام اور ادب ہونا چاہیے، لحاظ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے سورہ المجادلہ یہ کیا بتا رہا ہے کہ مسلمان گھرانوں کے اندر عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، اور منافقت جو ہے وہ یہ ہے جو کہتے ہیں مسلمان ہیں اور جو اسلام کو جانتے بھی نہیں، ان کے گھروں میں عورتوں کو ذلیل اور خوار کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسلام اور ایمان سے دوری کی جو ہے نشانی ہے۔ تو اب یہ وہ اپنے آپ کو کون سی مثال جو ہے وہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جابر حکمران جیسے یا پھر رحم دل حکمران کی طرح۔ تو جو جیسا مخلوق کے ساتھ ہے نا، اور جو ہے اسی طریقے سے وہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اگر جو کوئی جابر ہے، اگر کوئی اپنے خاندان والوں کے ساتھ یا گھر کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے۔ اور جو عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اور جو ہے وہ اس پہ جو ہے عورت ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، تو اس کے جو ہے وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو کہ وہ ٹوٹ جائے گی، تو اس سے بھی اس کے ہر ٹیڑھے پن کو بھی خوش دلی سے برداشت کر لینے والوں کو پھر کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوں گے، اور ان کے جو ہے گناہ یا ان کی کمزوریاں، ان کی لغزشیں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی درگزر فرمائیں گے۔ تو کیا معاملہ ہے اس میں؟ سورہ المجادلہ پہلی آیت میں ہی ہمیں جو ہے ایک تو بحیثیت عورت ہمیں اپنا مقام پتہ چل گیا، پھر جب شکایت عورت کرے تو پھر 7 آسمانوں پہ اس کی پکار سنی جاتی ہے۔ تو یہ صرف حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ کہ ہر اس عورت کی پکار جو ہے وہ آسمانوں پر سنی جاتی ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو۔ تو پھر انجام کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کا حساب لیں گے؟ ایک تو بندوں کا بندوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، تو کیا ہے کہ اگر وہ بندہ اس کو معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن میاں اور بیوی جو ہے ان کے معاملے میں کیا ہے؟ اگر بیوی پر شوہر نے ظلم کیا یا بیوی نے شوہر کے ساتھ زیادتی یا دھوکہ دیا، تو پھر یہ دونوں معاملے ڈھارے، کیونکہ یہ رشتہ
किस नाम के साथ मुंसलिक हुआ था? अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो है ये रिश्ता जुड़ा था। तो फिर इसका फैसला और इसकी अदालत डायरेक्ट अल्लाह ताला के सामने होगी। तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए इसमें। और हमारे लिए खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान घराने में पैदा किया और औरत बनाकर इज्जत एहतराम अल्लाह ताला ने अता फरमाया। दुनिया हमें इज्जत ना दे, माशरा हमें इज्जत ना दे, तो हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी है। तो जो इस्लामिक माशरे के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो मोमिन मर्द हैं, वो औरतों की इज्जत करते हैं। ठीक है ना? वो औरतों की इज्जत करते हैं। तो ये मोमिन होने की निशानी है। जहाँ औरत को जलील किया जा रहा है, वहां पर क्या है? ईमान है ही नहीं, या ईमान बहुत कमजोर है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन इस औरत की बात सुन ली जो अपने खाविन के बारे में जो है आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह के हुजूर शिकायत कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बिलाशुबह अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, वो उनकी फिल वाक़ई माएँ नहीं बन जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उन्हें जना था। और जो कुछ वो कहते हैं, वो एक नापसंदीदा और झूठी बात है। अल्लाह यकीनन माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें, फिर अपनी कही हुई बात से रुजू करना चाहें, तो पहले तो क्या था कि अबदी तलाक हो गई। अब रुजू का तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया कि रुजू करना चाहें तो मियाँ बीवी के मिल बैठने से पेशतर, उससे पहले उन्हें एक गुलाम आज़ाद करना होगा। तुम्हें इसी बात की नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। फिर अगर वो गुलाम ना पाए तो एक दूसरे को छूने से पहले, तो ये कफारा कब अदा करना है? ताल्लुक कायम होने से पहले। तो क्या करे कि गुलाम ना पाए तो एक दूसरे को छूने से पहले वो 2 माह के मुसलसल रोजे रखे। तो अब यहाँ 2 माह के रोजे रखे, कौन रखेगा? मियाँ बीवी दोनों ने रखना है? बीवी ने रखना है या शौहर ने रखना है? हाँ, बाकी सबके जहन में क्या है? हाँ, बिल्कुल। बीवी ने नहीं, 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 बीवी क्यों रखेगी? जो गलती कर रहा है सज़ा भी उसी को मिलेगी। ज़िहार किसने किया था? मर्द ने किया था, तो सज़ा भी उसी के लिए है। तो उसने ये सब, ताकि ये कफ़ारा जो उसको सज़ा जो दी गई है कि इसने इस तरह बोला। लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी के दरमियान है, ज़िहार के लफ्ज़ ख़ाविन ने बोले, इसलिए सज़ा सिर्फ़ ख़ाविन के लिए है। बीवी के लिए कोई कफ़ारा या सज़ा नहीं है। फिर है रहमत इसमें औरत के लिए। तो फिर अल्लाह करीम क्या फरमा रहे हैं? जिसने खता की है सज़ा तो वो भुगतेगा। तो लिहाजा उसको क्या करना है? अगर वो अपनी बीवी को दोबारा अपने साथ ताल्लुक कायम करना चाहता है, निकाह में लाना चाहता है, तो क्या करेगा? गुलाम ना पाए तो एक दूसरे को छूने से पहले 2 माह के, ऐसी चॉइस पर नहीं है, मुसलसल रोजे रखे। अगर बीच में कोई एक रोज़ा छूट गया तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा से जो है वो रोज़ा शुरू किया जाएगा। अगर बीच में कोई शरई उज़्र हो तो अलग बात है। बगैर किसी उज़्र शरई के रोज़ा अगर छोड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो दोबारा से शुरू करना। तो कितनी सख्त सज़ा है, 2 महीने के लगातार रोज़े। अगर वो नहीं रख सकता, जो इस बात की भी कुदरत ना रखता हो, तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। तो ये 3 कैटेगरीज़ चॉइस पर नहीं है कि गुलाम दिल चाहे तो आज़ाद कर दो, रोज़ा रखना है तो आज़ाद कर दो, या फिर 60 को मिस्कीनों को खाना खिला दो। नहीं, ये उस बुनियाद के ऊपर है कि अगर अब गुलाम नहीं मिलते, तो हम कहाँ से गुलाम आज़ाद करेंगे? है ना? तो अब क्या करना है? एक दूसरे को छूने से पहले 2 माह के मुसलसल रोज़े रखना है। अब अगर वो शख्स इतना बीमार है और जो है वो एक रोज़ा भी नहीं रख सकता, और उसको अगर डॉक्टर जैसे कह दे और ये उसके लिए शरई उज़्र बन जाए, तो फिर उसको इजाज़त है कि वो क्या करेगा? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये बड़ी प्यारी बात है कि जो कफ़ारा है, जो किसी भी गुनाहों का कफ़ारा होता है, उससे फ़ायदा क्या होता है? हम कहते हैं ना, बच्चों को मार रहे हैं, ज़ुल्म है, ज़्यादती है, और हम जो है ऐसा करना नहीं चाहिए है, बच्चों के दिल जो है वो तालीम से अलग हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब हद से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन अब यहाँ सज़ा दी जा रही है
اور اس سزا سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ بغاوت آ جانا چاہیے تھی دل کے اندر کہ اگر مجھ سے ایسی کوئی بات ہو گئی، غصے میں کچھ کہہ دیا، تو اب شریعت جو ہے وہ مجھ پر اتنے جو ہے وہ سخت جو ہے وہ احکامات جو ہے مجھ پر ڈال رہی ہے، تو قانون کی سختی برداشت مجھ سے نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، میں تو اب اسلام چھوڑ کر جو ہے وہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو جو کوئی شخص کفارہ جو ہے جس کو اللہ کے قانون سمجھتے ہوئے اس کی سختی کو برداشت کرتا ہے، تو اس سے فائدہ بہت زبردست سامنے آتا ہے۔ یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے کہ اللہ کا قانون ہے اور اس قانون نے سزا دی، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کا قانون ہے اور قانون سزا دیتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون سمجھتے ہوئے جب اس کو یہ کفارہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے یا اس کی سختی کو برداشت کرتا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ذہن میں بات آتی ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ آئندہ کی سزا سے وہ بچ جاتا ہے، آئندہ گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی بات فوراً آتی ہے نا کہ پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ یہ گناہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ ہاں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دولت ہماری کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے۔ تو یہ کفارہ ادا کرنے سے اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، اسی طرح عمل صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ ادا کروایا، اللہ کا حکم مانا، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس سختی کو برداشت کیا، تو ایمان کا لیول ایک دم بڑھ گیا۔ تو یہ جو ہے فائدہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا اس پر جو ہے عمل کرنے سے پھر فائدہ کتنا بڑا ہے، ایمان کوئی ایسے ہی دل میں نہیں آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے کفارہ ادا کرو، تم جو تمہاری سختی سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، اور جو ہے اس قانون کو جب تم جو ہے مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اپنی محبت سے اور ایمان سے بھر دے گا۔ تو ایمان تو اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوگا نا، تو یہ فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے واضح احکام نازل کر دیے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے تو اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے، جبکہ وہ خود اسے بھول گئے۔ تو ہم کتنے گناہ کتنی باتیں بھول جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر پکڑ لیا ہوتا ہے اور اس دوسرا تو جانتا ہے کہ اس نے کسی وقت یہ بات کی تھی اور آج دیکھو اس کی سزا اس کو مل رہی ہے، وہ کہنے والا چاہے شاید بھول بھی کیا ہوگا کہ کس وقت اس کے منہ سے کیا بات نکلی، تو اللہ نے تو اس کو پورا ریکارڈ رکھا ہے جبکہ وہ خود اسے بھول گئے۔ اللہ ہر ایک چیز پر حاضر اور ناظر ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں موجود ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں مشورہ ہو تو چوتھا وہ نہ ہو۔ کون؟ چوتھا اللہ نہ ہو۔ یا پانچ آدمیوں میں مشورہ ہو تو ان کا چھٹا وہ نہ ہو۔ مشورہ کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا بھی دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کہتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ کیسا کمزور جو ہے ایمان ہے، اور ان کا کیسا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، یعنی ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو مدینے کے منافقین کا یہاں پر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہودیوں کے ساتھ مل کر ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بننے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں جو ہے بتا رہے ہیں یہاں الذین نہوا عن النجوى کہ الفاظ جو ہیں سورہ نساء کی آیت 114 کے اس حکم کی طرف اشارہ ہے، لا خیر
فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ بیٹھ کے آپس میں جو ہے وہ مشورے کرنا اور جو ہے سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب مجلس ہو تو اس مجلس کے اندر جب لوگ موجود ہوں تو کانا پھوسی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کسی مشورے یا کام کے لیے بلاتے تو ایسی مجلس میں مسلمان کہلانے کے ناطے سے منافقوں کو بھی بادل ناخواستہ آنا پڑتا تھا۔ تو اس وقت وہ آپ کو زیر لب وہی سلام کہتے تھے جو انہوں نے یہودیوں سے سیکھا تھا۔ السلام علیکہ بجائے السلام علیکہ کہا کرتے تھے، یعنی تم پر موت آئے۔ اور پھر اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو یہ سلام ایسا کرتے ہیں، یعنی بددعا دیتے ہیں، تو پھر ہماری اس بات پر پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اپنے دلوں میں کہتے کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ ان کی یہ توہین کبھی برداشت نہ کرتا، اور اس گستاخی پر وہ فوراً ہماری زبانیں کھینچ لیتا۔ چنانچہ ہمارے بار بار ایسے کہنے پر بھی اگر ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو ان کی مقصد کیا ہو رہا تھا اور یقین کس بات پر جا رہے تھے، ہو رہا تھا ان کا یقین اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو یہ ہے مرض منافقت، اور اس کا ذکر سورہ الحدید کی آیت نمبر 14 میں آ چکا کہ یہ منافق جو ہے یہ بچے کچے ایمان میں شکوک شبات کے کانٹے چبھنے جب ان کے لگتے ہیں، اور اس نتیجے میں ایمان کی تھوڑی سی بھی جو پونجی ہوتی ہے وہ بھی ان کے اندر سے برف کی طرح پگھل کر ضائع ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنے ایمان کو جج کر رہے ہوتے ہیں یا معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بری ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو ایک طرف جو ہے اس کا مثبت پہلو کیا تھا، پازیٹیو جو ہے اس کا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ، تم سمجھ جاؤ، ابھی بھی تمہیں جو ہے موقع دے رہا ہوں، تم توبہ استغفار کر لو۔ اس کو انہوں نے کیا سمجھ لیا اپنی عقل کے مطابق کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو ہماری پکڑ ہو جاتی، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، یہ اس میں داخل ہوں گے بس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو۔ ہاں، تم نیکی تقوی کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو، یعنی کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، نیکی کے کسی کام کا بتانا ہو، صدقہ خیرات کی تلقین کرنا ہو، تو ایسی سرگوشیوں میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یہ نجوہ تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کر دے۔ تو اہل ایمان کو نقصان پہنچا کر انہیں رنجیدہ کرنا، پریشان کرنا سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی محفل میں سے جو ہے الگ جا کر خسر پسر اور سرگوشیاں اس لیے کرتے تھے کہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر مسلمان پریشان ہوں کہ یہ لوگ الگ بیٹھ کر ان کے خلاف نہ جانے کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ لوگ ایک نفسیاتی حربے کے طور پر بھی جو ہے یہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کریں، حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے پر قادر نہیں مگر اللہ کے اذن سے، اور اہل ایمان کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر ایسے حالات ہمارے سامنے بھی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات سے پریشان ہونا چاہیے کہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کریے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تکلیف پہنچے گی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو یہ تکلیف ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اے مسلمانوں، جب تمہیں کہا جائے کہ اب یہاں پہ بہت اہم اصول بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سوچیے گا کہ پوری مجلس میں لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہے۔ میرا اکیلے کا بھی جو عمل ہوگا وہ چاہے اکیلے ہو جاؤں لیکن اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اور اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ یعنی یہاں پر کیا چیز بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ منافقین کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں ٹولیوں کی صورت میں باہم جڑ کر بیٹھتے تھے تاکہ درمیان میں کوئی سچا مسلمان نہ بیٹھ سکے۔ ایسے الگ حلقے بنا کر محفل کے دوران وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوضات پر اپنی مرضی کے تبصرے کرتے اور استہزائیہ فقرے جو ہے وہ کستے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ عمومی ہدایت جاری کی گئی کہ محفل میں حلقے بنا کر بیٹھنے کی بجائے کھل کر بیٹھا کرو تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایک اجتماع ہے، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ
تو اٹھ جایا کرو۔ اب اس کا حکم بھی جو ہے وہ منافقین کے طرز عمل کے مطابق ہی یہاں پر یہ احکامات آئے کہ جب مجلس برخاست ہو جانے کے بعد ٹولیوں کی صورت میں بیٹھ کر گفتگو کرتے نہ رہو۔ اب مسلمانوں کو کسی ضروری مشورے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور آپ کو گفتگو کرنا ہے اور لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، محفل ختم ہی نہیں ہو رہی، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اور آپ حیا کرتے تھے، آپ اس طرح سے لوگوں کو وہاں سے اٹھ کے جانے کے لیے کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر فرمایا اے اہل ایمان، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ پھر پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پس منظر ہے اور اس کو بیان کر اس پر جو ہے آیتوں کا نزول ہے۔ تو اس حکم کا پس منظر کیا ہے کہ منافقین میں سے اکثر لوگ وقتاً فوقتاً بلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنے کا تقاضا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کے باعث ہر کسی کی بات مان لیتے تھے، لیکن منافقین کا یہ طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زحمت کا باعث تھا، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ملاقاتیں محض اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کرتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے والا یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے اور آپ کو اس پر بہت اعتماد ہے۔ جیسے رئیس المنافقین کون تھا؟ عبداللہ بن ابی کا معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ محض اپنی چودراہٹ جتلانے کے لیے فوراً اگلی صف میں کھڑا ہو جاتا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہتا کہ لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو۔ یہ شخص مدینے کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کا سردار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل اہل مدینہ کا اتفاق اس پر ہو چکا تھا کہ اس جو ہے ایک مستحکم ریاستی نظام قائم کیا جائے گا تاکہ روز روز کی جنگوں اور باہمی خون ریزی سے ان کی جان چھوٹے۔ اس کے لیے عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا، بس رسم تاج پوشی کا انعقاد باقی تھا کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور آتے ہی مدینے کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عبداللہ بن امی کی بادشاہت کا جو خواب ناتمام ہوا، حالات کا رخ دیکھتے ہوئے اس نے ظاہری طور پر تو مسلمانی کا لبادہ اوڑھ لیا کہ میں مسلمان ہوں، اور ہر طرف لوگوں کے سامنے، یہ منافق کا عمل کیا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا جو ہے وہ کام کرتا ہوا، بھاگتا دوڑتا ہوا اور اپنی جو ہے ایفیشنسیز دکھاتا ہوا جو ہے نظر آئے گا۔ تو یہاں پر بھی اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا، بیچ میدان میں اپنے لوگوں کو لے کر واپس پلٹ گیا۔ تو بہرحال حالات کی مجبوری تھی کہ ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قربت جتلانے، اپنی خصوصیت اور حیثیت نمایاں کرنے کے لیے جمعے کے اجتماع میں یہ ڈرامہ رچانا ضروری سمجھتا تھا۔ تو اب کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب چاہیں گے آ جائیں اور علیحدگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک جو ہے یہ حکم لگا دیا، ایک طرح سے ٹیکس عائد کر دیا کہ اگر تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنا بہت ضروری ہے تو پہلے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ دو، اور پھر آ کر اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت مانگو۔ تب منافقین چونکہ انفاق سے گھبراتے ہیں، اس لیے اس حکم کے بعد ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی صدقہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست نہیں کی۔ یہ حکم البتہ تھوڑی دیر نافذ رہا اور جلد ہی اگلی آیت کے ذریعے منسوخ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں واحد شخص تھا جس نے اس حکم پر عمل کیا اور صدقہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کی۔ داماد ہیں اور کزن ہیں اور سب رشتہ داریاں ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آئے گی، جب احکامات کی بات آئے گی، جب قانون پر عمل کرنے کی بات آئے گی، تو پھر رشتہ داریاں وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اسلام کا تعلق الگ ہے اور خونی رشتوں کا تعلق الگ ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب رشتے غالب آ جائیں گے قانون کے اوپر، شریعت کے اوپر، تو پھر ہم مارے جائیں گے۔ تو یہ تمہارے لیے بہتر بھی اور زیادہ پاکیزہ بھی، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟
پھر جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے بھی تم پر نظر عنایت فرما دی تو بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے طرز عمل پر جنہوں نے دوستی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کر لی، کن سے؟ ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اللہ کے غضب کے حوالے سے کون سی قوم ہے جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر آئے تو جن کے لیے مغضوب علیہم جو ہے کہا گیا، یہاں قوم یہود کی طرف اشارہ ہے، اور ان سے دوستیاں جو ہے وہ بڑھانا اور گہری دوستیاں رکھنے والے کون تھے؟ اوس اور خزرج کے منافقین، جو ان کے ساتھ اپنے پرانے حلیفانہ تعلقات کو ابھی تک جو ہے وہ نبھاتے چلے جا رہے تھے۔ نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے۔ تو کیا چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ منافقین کے دوغلے کردار کا، کہ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، یعنی جھوٹی قسموں کو اپنی کمزوریوں کی ڈھال جو ہے اس کے طور پر استعمال کرتے تھے، کہ جہاں کہیں کسی بات پر کسی کی گرفت ہوتی وہ تو فوراً قسمیں کھانا شروع کر دیتے کہ اللہ کی قسم اصل میں معاملہ ایسا نہیں، ایسا تھا، یہ بات ہم نے نہیں کہتی، یہ ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا۔ تو منافق کی نشانیوں میں نشانی کیا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے، قسمیں بہت کھاتا ہے۔ تو بس وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، بس ان کے لیے اہانت آمیز جو ہے وہ عذاب ہے۔ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے ان کے اموال، نہ ہی ان کی اولادیں، اللہ سے بچانے کے لیے یہ آگ والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں، یعنی کوئی بات ان کے پاس کوئی جو ہے امال کچھ نہ کچھ ہے، کچھ حیثیت وہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہے آخر مسلمان ہوئے تھے تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، اور سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر مہمات میں حصہ بھی لیا تھا۔ اس طرح تو مہم پر جو ہے وہ نکلے ہیں بڑی بڑی، اور ہم نے تو یہ سب کام کیے ہیں، تو ہم دنیا سے کچھ نہ کچھ تو نیک اعمال لے کر آئے ہیں۔ تو وہ کیا سمجھیں گے؟ کہ وہ کسی بات پر ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے، بس انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ یہ لوگ ہیں شیطان کی جماعت کے۔ تو یہاں پہ بتایا اولئک حزب الشیطان، تو حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، تو یہ شیطان کے گروہ والے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو ہم کیا نیت لے کر چلے تھے اپنا دور قرآن میں؟ مفلحون میں ہونا ہے، خسارے والی زندگی اور خسارے کے جو ہے نتیجے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو کون ہوا خسارے والا یہاں پر؟ جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس چیز کو لکھ دیا، تو دین غالب آ کر رہے گا۔ آپ اور میں دین کی خدمت کریں یا نہ کریں، کیا آپ کے اور میرے کام کرنے سے، دین کو پھیلانے سے، دین کے دعوت دینے سے مسلمان ہوں گے لوگ اور دین پھیلے گا؟ دین کا غلبہ آپ کے یا میرے کام کرنے سے ہوگا؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ دین غالب آئے گا، ہم نے اپنا حصہ اس میں ڈال دیا تو ہم جو ہے وہ اللہ کے سامنے کچھ اپنا جو ہے اعمال، نیک اعمال پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ اس میں میں نے یہ کوشش کی تھی، جبکہ اللہ کو ہماری کوششوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، زور آور ہے۔ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ وہ کیا نہیں پاؤ گے؟ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب ذرا دیکھیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں، اور پھر اس پہ جو ہے لوگ ان سے محبت کر رہے ہوں، اور پھر جو ہے وقت کے اماموں کی اور پھر حدیث کی، بخاری شریف کی، ان سب کا انکار کر کے آج کے مجتہد بن چکے ہوں، تو کیا یہ صحیح لوگ ہیں جن کو فالو کیا جائے؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خسارے اٹھانے والے لوگ ہیں، اور یہ کیسے لوگ ہیں؟
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو ہے گمراہ لوگ ہیں، اور تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت پر، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، جو ہے چھپے ہوئے جو ہے چہرے چھپا کر اور اپنے اوپر جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو ہر اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جو قرآن میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ تو آیات کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ جھوٹا ہے، کافر ہے۔ اور قرآن کو مان کر حدیث کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتے۔ تو جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں تو وہ کس بات کی نشانی ہوگی؟ کہ ان کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ تو خود وہ ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیسے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں تو وہ ان سے مخالفت کرنے والوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اس نے ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت۔ تو ابھی کون سا گروہ پڑا تھا؟ حزب الشیطان، اور اب حزب اللہ، اللہ کی جماعت کے لوگ۔ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم دورہ قرآن میں کیا سبق سیکھ رہے ہیں؟ کہ فلاح کیسے حاصل کی جائے، ہے نا، یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ پھر سورہ حشر، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے وقت۔ یہ یہودی قبیلہ بنو نذیر کی مدینہ منورہ سے جلاوطنی کا جو ہے وہ یہاں پر واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ اے مسلمانوں، یہ گمان تمہیں نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے؟ یعنی تم کیا سوچتے تھے؟ کہ ہم ان کو نکال نہیں سکیں گے، لیکن یہ بھی وہی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا، اور وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ ان کو کیا کر دیا تھا کہ جب ان کو مدینے سے باہر نکالا تو ان کو اجازت مل گئی کہ جو چاہیں اپنا سامان ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اب یہاں جو ہے مزے کی بات جو ہے وہ یہ کہ جب کہا کہ لے جا سکتے ہیں تو انہوں نے اونٹوں پر لاد کر لے جانے والے سامانوں میں اپنے گھروں کی دیواروں، چھتوں میں سے دروازے، کھڑکیاں، کڑیاں، جو بھی کڑیاں ہوتی ہیں اور جو کنڈے کیا کہلاتے ہیں، تالے وغیرہ جو لگے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے میں، ساری چیزیں ان کو نکال نکال کر اپنے گھر کو جو ہے توڑ تاڑ کر جتنا سامان ہوتا تھا وہ اس کو اونٹوں پر لادا اور لے کر نکل گئے۔ اور بڑی جو ہے عبرت کی بات ہے اس کے اندر، بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ کیا ہے اس میں عبرت؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جاتے ہوئے اپنا سارا سامان اپنے ساتھ لے جائیں گے، بلکہ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے۔ اگر وہ واپس لوٹ کر آنا چاہتے تو ان کے گھر موجود تھے یا ان کی نشانیاں وہ موجود تھیں، جو کچھ انہوں نے بنایا اس سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ وہ خوش نما بنا دی جاتی ہے برائی ان کے لیے، اور وہ اپنے گھروں کو خود برباد کرنے کے لیے جو ہے وہ تل گئے، اور وہاں سے چیزیں نکال کر یہ سوچا کہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو جتنا ہو سکتا ہے توڑ تاڑ کے چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ اگر اللہ نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا ان پر جلا وطن ہونا تو انہیں سخت عذاب دیتا دنیاوی زندگی میں، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے تو سمجھ لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر کھڑے تو یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ تو یہودیوں کی جو ہے حویلیاں وغیرہ یہ جو تھیں ان کے گرد یہ درخت باڑ کی شکل میں کثرت سے موجود تھے۔ مسلمانوں نے جب ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا تو حملے کے لیے راستہ بنانا تھا، اور اس غرض سے
حسب ضرورت ان میں سے کچھ درختوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا۔ تو یہودیوں نے مسلمانوں کے اس عمل کو، ان کو تو موقع چاہیے کوئی بات مل جائے جس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے، تو یہ لوگ خود تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں اور ان کے قائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قائد جو ہے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی اخلاقیات کا معیار یہ ہے کہ پھل دار درختوں کو بھی کاٹنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو یہودیوں کے اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسلمانوں کے مذکورہ اقدام پر اپنی منظوری کی مہر ثبت کرتے ہوئے واضح کر دیا، مسلمانوں نے یہ درخت جنگی ضرورت کے تحت اللہ کے رسول کی موجودگی میں کاٹے ہیں، چنانچہ جب اللہ کے رسول نے انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی تھی، اور تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل اور رسوا کرے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نیکسٹ جو آیتیں ہیں اس کے اندر مال فے کیا ہے اور مال غنیمت کیا ہے۔ تو مال غنیمت تو وہ مال ہے، یہ سمجھ لیجئے، جو باقاعدہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو، اور اس سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے کیا حصے ہیں کیا نہیں، لیکن وہ مال جو مسلمانوں کو کسی جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے، تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ مال فے جو ہے وہ کہلاتا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مال کے ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے ان بنو نذیر سے، تو اے مسلمانوں تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے بستیوں والوں سے، تو وہ ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو اللہ اور رسول سے مراد یہاں اسلامی ریاست ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حصے جو ہے وہ بیان کر دیے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان گردش میں نہ رہے، یعنی ایک کے پاس مال آ گیا تو بس وہی جو ہے اس مال کا جو ہے وہ حقدار بن کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ اس کو گردش میں، یعنی کس کس کا حصہ ہے اس کو اس میں حصے اللہ نے مقرر کر دیے کہ ان کو یہ حصے دو، اور جو کچھ رسول تم لوگوں کو دے دیں وہ لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ خاص طور پر ان تنگ دست مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں اور اپنے اموال سے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں اور جن کے پاس ایمان بھی تھا ان مہاجرین کی آمد سے پہلے۔ تو یہ انصار مدینہ کا ذکر ہے کہ مہاجرین کی آمد پر ان کا طرز عمل کیا تھا، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی طرف، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس بارے میں کہ جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، وہ تو خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو۔ یہ بھی تو کہاں رہتے تھے، یہ جو ہے انصار بھی تو جو ہے وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، عبداللہ بن ابی بھی تو مدینے کا رہنے والا ہے، بنو نذیر، اور یہ جو ہے یہود کے قبیلے جو جنہوں نے جو ہے وہ بد عہدی کی، یہ بھی کہاں کے رہنے والے ہیں، مدینے کے رہنے والے، اسی آب و ہوا کے رہنے والے، اور ان کا طرز عمل کتنا مختلف، اور انہوں نے کیا کیا، وہ تو خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو۔ یہ ہے ایثار، اس میں کیا چیز ہوتا ہے کہ قربانی دینے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی بھی کام جو مجھے کرنا تھا اور میرے پاس وقت کم تھا، لیکن کسی دوسرے نے اپنی کوئی ضرورت مجھ سے کہہ دی، تو میں نے کیا کیا کہ اپنا کام چھوڑ دیا، میں نے کہا اپنا کام بعد میں کسی اور دن کر لوں، لیکن میں آج انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو میں اس کو مان لوں۔ تو یہ ہے اس طرح سے اپنا حق چھوڑ دیا، تو یہ بھی ایثار ہے، اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی جائے تو یہ بھی ایثار ہے۔ تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے، تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تو کیا چاہیے آپ کو اور مجھے، کس چیز کے لیے جو ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، فلاح حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کوئی بچا لیا کہ اپنے نفس کی لالچ سے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مال فے پر ان کا بھی حق ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت شفیق اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر
جو پہلا رکوع ختم ہوا، اس رکوع میں بنو نذیر کے مدینے سے جو ہے انخلا اور ان کی چھوڑی ہوئی املاک یعنی مال فے سے متعلق احکامات کا ذکر تھا۔ اب جو آیات آ رہی ہیں ان میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے غزوہ بنو نذیر کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نفاق میں مبتلا ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، اگر تم لوگوں کو کبھی مدینے سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے یا ان کے ساتھ نہیں، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر وہ ان سے جنگ ان سے کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے کبھی ان کی مدد کی بھی تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی۔ اے مسلمانوں، یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے۔ تو ایمان والوں سے کفر کو اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں رہ کر لڑیں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس میں جھگڑے بہت سخت ہیں، تم انہیں متحد گمان کرتے ہو۔ آج حالات کیا ہے، لگتا ہے کفر ساری مل کر ایک ہے اور مسلمان ممالک یا مسلمان جو ہے کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت اہم راز بتا رہے ہیں کہ تم انہیں متحد گمان کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا۔ ان کا وہی حال ہوگا جیسے ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال، جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، اور پھر جب وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے میں تم سے لا تعلق ہوں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل ایمان، کس سے ذکر کیا، کس کو پکارا ہے؟ اہل ایمان کو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو کیا تیاری ہے، کیا ملاقات اللہ سے جو ہے اس کا یقین ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ کے پاس کیا سامان بھیجا ہے کہ ہم جب وہاں جائیں تو ہماری یہ چیزیں جو ہے وہاں پہ ڈپازٹ ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے مسلمانوں، دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو آیت نمبر 19 سورہ الحشر کی سخت ترین مجھے یہ آیت لگتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کو بھول جائے واقعی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نفس بھلا دیتے، تو ان کو ایسے عجیب عجیب تماشے کر رہے ہوتے ہیں، شکلیں بگاڑ کر جو ہے دنیا کے سامنے تماشا بن کر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی بڑی عزت ہو رہی ہے، لوگ ان کو بہت پسند کر رہے ہیں اور ان کو بڑے لائکس مل رہے ہیں، ان کو بڑی جو ہے واہ واہ کی جا رہی ہے۔ یہ سب دنیا میں تباہی کی وجہ سے جو ہے شیطان ان کو اکساتا ہے۔ اے مسلمانوں، دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ان کو اچھے اور برے کی اب کوئی تمیز نہیں رہی کہ ان کاموں سے میری جو ہے عزت افزائی ہو رہی ہے یا میرے معاشرے میں جو ہے وہ بے عزتی کا یہ سبب ہے۔ یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو، برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، تو مفلحون فائزون یہ سب جو ہے کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہم ادخلنا اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کو لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جاننے والا ہے چھپے کا بھی اور کھلے کا بھی، اور وہ بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، حقیقی بادشاہ
یکسر پاک، سراپا سلامتی اور ہر اعتبار سے سالم، امن دینے والا، پناہ میں لینے والا، زبردست جو ہے اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، سب جو ہے بڑائیوں کا مالک۔ تو سبحان اللہ عما یشرکون، تو اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں، وہی ہے اللہ۔ کیا تعریف ہے، اللہ تعالیٰ معرفت بیان کیے جا رہے ہیں، وہی ہے اللہ، تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، وجود بخشنے والا، صورت گری کرنے والا، تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اور اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اس صورت میں سورہ الحشر کی کیا خصوصیت ہے، اس کی ایک اہم بات جو ہے وہ یہاں پر نوٹ کر لیں، کہ اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے آغاز میں بھی اللہ کی تسبیح کا بیان، اور اس کا اختتام بھی اللہ کی تسبیح پر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی، اپنے تعارف اور ہمارے مقصد زندگی کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین علم عطا کر دیا، اللہ رب العالمین ان تمام علوم پر جو ہے ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، ہم گناہ گار لوگ ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے وہ کام، وہ بات نہیں ہو سکی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جیسا ہمیں بننا چاہیے تھا، جیسا آپ ہمیں بنانا چاہتے تھے، جیسا جو ہے شریعت کے احکامات ہمارے لیے اترے تھے۔ یا اللہ ہم نے تو جو حکم ہے کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھو کہ شاید تمہارے اندر تقوی کی روش آ جائے، تو یا اللہ روزے ختم پر آ گئے، رمضان اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو کوئی واضح تبدیلی نہیں نظر آئی، یا اللہ ہمیں کوئی زیادہ جو ہے وہ شوق اور لگن اور تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ یا اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح ہمیں، ہمارے لیے بھی کوئی نشانی مقرر کر دے کہ ہاں آپ ہم سے راضی ہیں، ہمارے جو ہے اس محفلوں میں بیٹھنے سے آپ راضی ہیں۔ یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم نے اپنا وقت لگایا ہے، یا اللہ ہم یہاں پر اپنی نیندوں کو قربان کر کے بیٹھے ہیں، یا اللہ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں اور رات کو نیند سے نڈھال ہے، لیکن پروردگار آپ کے ذکر کے ساتھ یہاں پر جڑے ہیں۔ یا اللہ ان بڑی راتوں میں ہم اس یقین کے ساتھ کہ حضرت جبریل امین دنیا پر آتے ہیں، یا اللہ وہ لوگوں سے، نیک لوگوں سے جن سے چاہتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں شب قدر نصیب فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ رب العالمین اس رمضان میں جن لوگوں کے گناہوں کا آپ نے معاف کر دیا، جن کے قسمت میں لکھ دیا کہ یہ سب جو ہے وہ بخشش ان کے لیے لکھ دی، یا اللہ ان میں ہمارا بھی بڑا حصہ لکھنا۔ پروردگار جن کے لیے رحمت لکھ دی اس میں ہمارا بھی نام لکھنا، ہمارے خاندان کا نام لکھنا، ہماری اولادوں کا نام لکھنا۔ یا اللہ رب العالمین اس رمضان مبارک میں جتنے لوگوں نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ یا اللہ روزے رکھے، یا اللہ راتوں کا قیام کیا، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین آپ کی رضا کے خاطر جنہوں نے یہ عمل کیے ہیں اور ان کے عمل کو آپ نے قبول کیا ہے، پروردگار ان کے ساتھ ہمارا بھی اعمال نامہ جوڑ دے۔ پروردگار ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے بہترین مقام عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے لیے بھی ایسے لوگوں کا ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمانا۔ پروردگار عالم یا رحمان یا کریم اللہ، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، غموں کا جو ہے دور کرنے کا سبب بنا دے۔ یا اللہ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین قرآن سے محبت کا سوال ہے، یا اللہ دن رات اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، یا اللہ اپنے گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں۔ اللہم اجعل القرآن لقلوبنا ضیاء ولاسقامنا دواء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا۔ یا اللہ رب العالمین اس قرآن سے ہمیں ایسی محبت عطا فرما، جو کچھ بھی ہم بھول گئے وہ یاد دلوا۔ یا اللہ ہمیں اس کا ذکر یہ ہے ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یاد دلا دے اس کا وہ حصہ جو ہم بھول چکے ہیں۔ پروردگار اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا
منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا آمين يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ یا رب العالمین ہم سب کے لیے پروردگار اس دعا کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے چہرے آگ پر حرام کر دے. اللہم حرم وجوہنا و وجوہ الحاضرین علی النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. یا اللہ رب العالمین. اللہم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا کریم اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں علم نافع کا، کشادہ رزق کا، اور ہر بیماری سے شفا جو ہے شفا یابی کا. کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ بیمار ہیں جنہوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی، پروردگار آپ ہر ایک کی دعا اور دلوں کے حال کو بہتر جانتے ہیں. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو صحت کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں ان کو اپنی آزمائش میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، جتنے بھی طالب علم ہیں خصوصی طور پر، اور ان سے منسلک رشتے ہیں خصوصی طور پر، یا اللہ رب العالمین کلام پاک کی برکتوں سے ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو دور دراز میں کہیں ہیں اور انہوں نے ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے اور ہم بھول بھی گئے ہوں، تو پروردگار آپ ان کا حصہ ہماری دعاؤں میں جو ہے وہ شامل فرما دے. یا اللہ رب العالمین جنہوں نے اولاد کی جو ہے خواہش رکھتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ ان کو نیک اور صالح جو ہے وہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں پروردگار ان کو آزمائش نہ بنا. یا اللہ رب العالمین اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقین کا امام بنا. یا اللہ رب العالمین ہماری نسل کو شیطان مردود سے محفوظ فرما. یا اللہ آج تو ہر وقت ہر جگہ سے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. یا اللہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے جو ہے نکلتی جا رہی ہیں. یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری نوجوان نسلوں کو دین کی محبت عطا فرما. یا اللہ یا کریم آقا ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، برائیوں سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے محفوظ فرما. یا اللہ یا رحمان یا کریم اللہ تمام مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ رب العالمین یا رحم الراحمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جن کے روزوں کو، جن کے قیام کو آپ نے قبول فرما لیا. یا اللہ ان میں ہمارا شمار لکھ دیجئے پروردگار. یا رحمان یا کریم اللہ ہمیں ہر سال پے در پے رمضان المبارک نصیب فرما. یا اللہ عطا فرما ہمیں پرہیزگاری اس فانی گھر میں، اور ہمارے مراتب بلند فرما اور بلند جنت میں. یا اللہ ہم نے جنت کا جو نقشہ پڑھ لیا، جنت کی جو نالج ہمارے پاس آ گئی، تو یا اللہ ہمارے اندر شوق بھی ہو گیا کہ وہ مقام جو مقربون کے لیے آپ نے رکھا، یا اللہ وہ مقام ہمارا بنا دے. یا اللہ ہم سے ایسی دین کی خدمت لے لے یا رب العالمین کہ ہمارا شمار صحابہ کے ساتھ ہو جائے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے. یا اللہ دنیا میں جو سجدے کرنے وہ آخرت میں یا یہ آسمانوں پر جو ہے وہ سنے جائیں. یا اللہ جو یہاں دعا مانگی جائے، یا اللہ جو یہاں پر محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو اجتماعیت میں ذکر کرتا ہے میرا ذکر تنہائی میں کرے تو میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو اجتماعیت میں جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو سوچئے یہ محفل کتنی خوبصورت ہے کہ یہ جماعت پر اللہ
تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ اجتماعیت کا فائدہ کیا ہے کہ اب ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں میں یعنی فرشتوں میں پروردگار ہمارا ذکر کریں، تو اس میں بیٹھنے کی توفیق کا مل جانا کتنی بڑی دولت ہے۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اس فتنوں کے دور میں یا اللہ مسلمانوں کے علماء کی اصلاح فرما، یا اللہ ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اللہم وَأَصْلِحْ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَوَفِّقْهُمْ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَاجْعَلْهُمْ ذُخْرًا لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے مسلمانوں کی عورتوں کی جو ہے اصلاح فرما دے۔ اللہم وَأَصْلِحْ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَاحْفَظْهُنَّ مِنَ التَّبَرُّجِ وَالسُّفُورِ وَمِنْ تَضْلِيلِ الْكَفَرَةِ وَالْمُفْسِدِينَ۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا رحمان یا کریم اللہ، با حیا معاشرہ قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ با حیا معاشرے کا فرد بنا دے۔ یا اللہ یا رب العالمین یا رحیم رحمان یا کریم اللہ، ان بڑی راتوں میں پروردگار رحمت کی امید کے ساتھ آپ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں عاجزی کے ساتھ، یا اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، ہر گناہ آنکھوں کے سامنے ہے پروردگار، جو دنیا سے چھپے ہوئے ہیں یا اللہ آپ نے ان کی پردہ پوشی فرمائی ہے یا اللہ، لیکن ہم تو جانتے ہیں یا اللہ یا کریم اللہ، ہم اپنے ان گناہوں کو لے کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یا اللہ، اس گندگی کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم اللہ، ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، پروردگار ہمارا یقین کامل ہے کہ آپ اپنی مخلوق کو کبھی دوزخ کی آگ کی طرف نہیں بھیجیں گے۔ یا اللہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص کے جس کے لیے یہ دائمی عذاب لکھ دیا گیا ہو، بڑا ہی بدبخت ہے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں دائی کی حیثیت سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے دعوت دینا آسان فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہی نہیں، کفار تک اپنی بات کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں اپنی اس محفل میں لا کر بٹھایا یا اللہ، یہ آپ کا کرم ہے پروردگار، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے یا اللہ، اس احسان کا ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ روز محشر جب پکارا جائے کہ حامدین اٹھ جائیں تو اللہ ہم ان میں ہوں، شاکرین جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں تو یا اللہ اس میں ہم ہوں، ساجدین کے لیے جب پکارا جائے تو یا اللہ اس میں ہمارا نام ہو۔ یا اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو اتنا نیک اور صالح بنا دے پروردگار، جب ان کو پکارا جائے کہ کہاں ہے حافظین، کہاں ہے وہ علماء جو انہوں نے دین کو سیکھا اور اپنے جو ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا، آج وہ کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر ماؤں کا بڑا حصہ ہو اور ان کو بھی ان کے ساتھ بہترین مقام عطا کیا جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی ہی زندگی چاہیے ہے یا اللہ، ایسی ہی زندگی ہمارے لیے بنا دے یا اللہ، ایسی سہولت ہمیں عطا فرما دے کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے پروردگار۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہے پروردگار، ہماری اولادوں کو سنوار دے، ہماری نسلوں کو سنوار دے یا اللہ، ان کو برائیوں اور برے لوگوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ، علم نافع ہماری نسل کو عطا فرما یا اللہ، بہترین زوج آپس میں ایک دوسرے کے لیے ثابت ہونے کی ان کو توفیق عطا فرما یا اللہ، فساد ہمارے گھروں سے باہر نکال دے، ہمارے بچوں کو یا اللہ ایسی ویسی آزمائشوں کا سامنا ہے یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہر طرح کے فتنے سے ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا کریم اللہ، ہمارے اس اقرار کو اپنے یہاں قبول فرما دے اور ہمارے اس اقرار پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا یا اللہ، اب تک ہم نے نہیں پہچانا آپ کے حق کو پروردگار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک انت
कमा असनैत अला नफ्सिक। या अल्लाह रब्बी या रब्बुल इज़्ज़त, आप बड़ी इज़्ज़त वाले हैं, पाक ज़ात हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या करीम अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से हम सबको बहरामंद फरमाना। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों से बिदअत को, शिर्क को निकाल दे। या अल्लाह हम उसको नहीं पहचान सकते, परवरदिगार हम आपसे दुआ माँगते हैं, हमें हिदायत वाली ज़िंदगी, हिदायत वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह कलमे वाली शहादत की मौत अता फरमा। या अल्लाह इस दुनिया से जब रुखसत हों तो अल्लाहुम्मा जअल आखिर कलामिना मिन हाज़िहि दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह। परवरदिगार इसको कबूल फरमा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़ अस्लिह लना शअनना कुल्लहु वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक। या अल्लाह हमारे नफ्सों को जो है, हमारे नफ्स परवरदिगार जो है उन पर हमें जो है कुव्वत अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम उम्र को दुरुस्त फरमा और पलक झपकने या इससे भी कम मुद्दत के लिए हमारे नफ्सों के हमें हवाले ना करना। या अल्लाह जो मांगा है वो अता फरमा। या अल्लाह हम आपसे आपके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगते हैं। या अल्लाह हम आपसे आपकी मोहब्बत मांगते हैं। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अपना रहम फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिल को अपने नूर से, अपनी मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को दूर दूर फरमा के या अल्लाह हमारे दिलों को अपने ज़िक्र से मुनव्वर कर ले। या अल्लाह इतना जो भी ज़िक्र हो गया, इतने दिन का सफ़र हमारा साथ रहा, या अल्लाह जो मुख्तसर से मुख्तसर भी तशरीह की जा सकती थी वो इंसान होने के नाते मैंने की। या अल्लाह जो कुछ खैर यहाँ से लोगों को हासिल हुआ वो परवरदिगार आपकी तरफ से है। या अल्लाह हमें शुक्रगुज़ारों में जो है शामिल फरमा के हमारी आखिरत को संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, और जो हमारे हक़ में बेहतर है और हमने नहीं मांगा, परवरदिगार उसको हमारे हक़ में, हमारे नसीब में लिख दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व ताबिईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व